बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। DGISI की तैनाती का इशू अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ने लगा। वजारत दिफा ने 3 नाम वजीर-ए-आज़म को भिजवा दिए। अब वजीर-ए-आज़म किसी भी वक्त इनमें से किसी एक शख्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या ये इशू अब इशू नहीं रहा? हम आज के प्रोग्राम में यह भी डिस्कस करेंगे, जबकि आज नायब अदालत में पेशी के बाद मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चंद हैरान कुन इल्जामात लगाए। ना आपकी गिरफ्तारी से डरती हूँ, ना आपके जाली मुकदमे से डरती हूँ, ना आपके जाली केसेस से डरती हूँ, ना मैं नैब से डरती हूँ। करें मुझे गिरफ्तार ताकि दुनिया को पता चले कि आप सच से कितना डरते हैं। इमरान खान साहब ना वो आईनी वजीर आजम है, ना वो मुंतखब वजीर आजम है। वो बजाय इसके कि आइन और कानून के तहत मामलात को चलाता हो, वो जादू टोना झाड़ फूंक हिसाब किताब के जरिए मुल्क को चला रहा है। ये ना अपने आईनी इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, ना ये वजीर आजम के इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है। ये अपनी ज़ात को और अपनी हुकूमत को चंद दिन और मोहलत देने का नुस्खा है। इदारों का मुल्क का तमाशा बन चुका है सिर्फ इसलिए कि एक शख्स को आपने रिटेन करना है, क्योंकि वो आपकी हुकूमत चलाता है, वो आपके अपोनेंट्स को के लिए अखाड़ पिछाड़ करता है। तो समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या मामला दरपेश आ गया। हुकूमत की तरफ से 3 अरकान ने इसका भरपूर जवाब दिया। ये जो खुद कोई शख्स सियासी चुड़ैल है, जिसके शर से ना उनके अपने घर वाले बचते हैं, ना उनके चचा महफूज हैं उनके शर से, ना उनकी पार्टी के लोग उनके शर से महफूज हैं, ना इनके वालिदैन से महफूज हैं, ना इनकी पार्टी महफूज है, ना पाकिस्तान का कोई सलामती का इदारा महफूज है, ना पाकिस्तान की अदालतें महफूज है। तो मैं हैरान हूं कि सियासी चुड़ैलें भी अब जादू टोने के ऊपर ताने दे रहे हैं। ये जो आपको 3 साल की मुफ्त में इम्यूनिटी मिली हुई और आप अपने इश्तहारी भगोड़े वालिद की तीमारदारी करें, और तीमारदार जो है वो पाकिस्तान के अंदर तमाम जो है वो आईनी इदारों के ऊपर हमला आवर है। आप तो चोरों की सरगना हैं, आप तो हैं इश्तहारी। आपको 7 साल की सजा मिली हुई है। सजा याफ्ता मुजरिम पाकिस्तान में दंदनाती फिर रही है। सवाल एक नहीं जवाब देती है, कोई एक जो है वो मनी ट्रेल नहीं देती है। सर्टिफाइड मुजरिम की जो बेल है उसको कैंसिल होना चाहिए। मरियम नवाज का 3 साल से बेल पर होना पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर एक सवालिया निशान है। हम पाकिस्तान के बच्चों को क्या बता रहे हैं कि अगर बड़ी चोरी करोगे, अगर तुम्हारे वालिद पाकिस्तान की आवाम के पैसों के जामिन हो और जामिन होते हुए अपने इक़्तिदार को इस्तेमाल करें पाकिस्तान की आवाम के पैसों को चोरी करने के लिए, तो उनकी बेटी को ये मौका फराहम होगा कि अदालत के बाहर एक सियासी थिएटर लगाएं। मेरा ज़ाती ख्याल है सियासत को इस लेवल पर नहीं जाना चाहिए। इससे मुल्क और सियासतदान दोनों का वकार मजरू हो रहा है। यह सिलसिला अगर इसी तरह जारी रहा तो यह इल्जामात बाजी वहां पहुंच जाएगी जहां से फिर वापसी मुमकिन नहीं रहेगी। यह सिलसिला कैसे रोका जा सकता है, हम आज ये भी डिस्कस करेंगे। और आज मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, लम्हा व लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है और हमें फिक्र इस बात की है कि पाकिस्तान को कोई नुकसान न पहुंचे। और फिर हमारे यहाँ फौज एक वाहिद मुनज़्ज़म इदारा है जो आवाम की एक आखिरी उम्मीद हुआ करती है। मसला DGISI का नहीं है, मसला एक लेफ्टिनेंट जनरल का बतौर DGISI का। लेफ्टिनेंट जनरल बराह रास्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मातहत है और उसकी खिदमात, उसका तयन उसके अपने बॉस ने करना होता है। बाज़ दफ़ा हम उसको कहते हैं कि ये इख्तियारात हुस्न की हद तक है, ये इख्तियार इस हद तक नहीं कि उस पर डट जाए कोई और कहे कि मैं दस्तखत नहीं करूँगा, मैं समरी पे दस्तखत नहीं करता, मैं नोटिफिकेशन जारी नहीं करता। मौलाना की बात गौर से सुने। हालात वाकई इतने खराब हो चुके हैं कि मौलाना भी अपनी मुखालफत भुलाकर इदारों की सपोर्ट में बोल रहे हैं। क्या हुकूमत अब भी मौलाना की बात नहीं सुनेगी? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अली नवाज अवान साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, साबिक़ गवर्नर है सिंध के, और मियां नवाज शरीफ वो मरियम नवाज के तर्जुमान भी हैं। ज़ुबैर साहब, तो तकरीबन समरी आ चुकी है सर, गवर्नमेंट के पास 3 नाम आ गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब किसी वक्त ही उसमें से किसी एक साहब को सिलेक्ट कर लेंगे, मसला ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो आप सारा दिन आप इल्ज़ाम लगाते रहे कि ये जादू हो रहे हैं, टूने हो रहे हैं और कोई टाइम भी फिक्स किए जाते हैं, तो ये तो आपके
کے سارے الزامات غلط ثابت ہو گئے سر؟ نہیں، کیا مطلب کوئی ایک ایشو ہوتا ہے تو وہ کبھی نہ کبھی تو اینڈ ہوتا ہے. مطلب ایک بچہ کلاس سے فیل ہوتا ہے، کبھی پاس بھی ہوتا ہے، لیکن یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ جب وہ فیل ہو جائے تو آپ کہیں کہ جی اگلے سال پاس ہو جائے گا تو آپ کا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. مسئلہ تو رہے گا، ظاہر ہے بار بار فیل ہوئیں گے. 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، ایک بھی دفعہ پاس نہیں ہو سکتے، چاہے وہ ایکسٹینشن کا معاملہ ہو، اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہو، اپنے وزراء کا معاملہ ہو، فیصلہ سازی کا معاملہ ہو، LNG پروکیورمنٹ کا ہو، چینی کی ایکسپورٹ کا ہو، گندم کی امپورٹ کا ہو، کوئی ایک فیصلہ تو ٹائم پر اور درست ہو. تو یہ ایک اس کا یہ پرماننٹ فیوچر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے سے جو پاکستان کا جو ڈیمیج ہوا ہے، پاکستان کا نام بدنام ہوا ہے، پھر اداروں کی تصدیق کی ہے. کیونکہ ہمارا جو مریم نواز کے بیان کی آپ ذکر جس کا کر رہے ہیں، وہ اس میں ان کا پوائنٹ کیا ہے وہ میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ دیکھیں 6 اکتوبر کو یہ نوٹیفیکیشن آیا ISPR کی طرف سے، جس میں بتایا گیا کہ اپوائنٹمنٹس نئے DGISI کی تقرری اور جو موجودہ DGISI ہیں ان کی نئی پوزیشن. ابھی بزنس ایز یوزل ہے. اور زبیر صاحب ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ ایک مینجمنٹ پروسیس ہوتا ہے، بعض اوقات ہفتہ لگ جاتا ہے، بعض اوقات 2 مہینے بھی لگ جاتے ہیں. آپ کو یاد نہیں ہوگا آپ کے دور میں بھی یہ ایشوز ہوتے تھے، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ایشو تھے، پھر اس سے پہلے آپ کو یاد نہیں کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی ایشو آئے تھے. مینجمنٹ کے ایک ڈیلے ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ جادو اور ٹونے کہاں سے آ گئے اس کے اندر؟ سر آپ آرگومنٹ ہی نہیں سنیں گے تو میں کیسے بیان کروں گا؟ آپ 90 میں پہنچ گئے. پہلے اس فیصلے کا تو ذرا ذکر کر لینا تسلی سے. 6 اکتوبر کو ایک فیصلہ آیا، ISPR نے وہ سنایا. میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ فیصلہ پہلے پرائم منسٹر کے ساتھ فیصلہ ڈسکس ہو چکا تھا، آرمی چیف کا ایک دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے. پوری قوم کو پتا کہ کیا ہونے والا ہے، کوئی سرپرائز نہیں تھا اس فیصلے سے. ایک شخص سرپرائز بھی نہیں تھا، وہ وزیر اعظم صاحب تھے. لیکن ان کو کس نے مجبور کیا اس اناؤنسمنٹ کے بعد؟ جب تک یہ وہ نہیں بنائیں گے تو ہم تو ایسی باتیں کریں گے کہ فیصلے سازی میں یہ وہ عوام. آپ کا کیا خیال ہے کس نے کیا ہوگا سر؟ یہ دیکھیں امریکہ کے ساتھ تو پاکستان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، امریکہ تو میں بتا دیتا ہوں نا، یورپ کی بات ہم مانتے نہیں ہیں، اور انڈیا بھی ظاہر انفلوئنس نہیں کر سکتا یہ ہمارے پاکستان کے اندر کے فیصلے. تو کیبنٹ بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہے، اور افواج پاکستان کی طرف سے بھی کوئی پرابلم نہیں. تو پھر کس کی کہنے پہ ہو سکتا سر یہ؟ تو آپ نے سب خود کہہ دیا کہ کابینہ کے کوئی وزیر اس میں شامل نہیں ہے فیصلہ تبدیل کروانے میں، یا وہ سمری رکوانے میں، یا احتجاج کرنے میں. نہ ہی کوئی اور ہمیں پتہ ہے، نہ امریکہ کی طرف سے پریشر. امریکہ تو ہمارے سے ایسی کوئی بات کر بھی نہیں رہا کہ جی وہ پریشر ڈالیں گے اور ہم DGISI ان کی مرضی سے تبدیل کریں گے. تو جب کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی اور اپوزیشن سے، تو وہ پوچھیں گے نہیں. تو پھر کون ہے؟ آپ بتا دیں نا. یہ علی بیٹھے ہوئے علی بتا دیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ جی اچھا اس کے کہنے پر انہوں نے فیصلے کو رکوایا اور پھر 1 ہفتے تک لے کے بیٹھے رہے. یا تو یہ ہمیں ویسے زبیر صاحب آپ کو نا اس وقت پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا پوری پارٹی کو، کیونکہ آپ پچھلے 4 سال سے 5 سال سے بلکہ 6 سال سے مسلسل سیولین سپرمیسی کی بات کر رہے تھے. اب تو ظاہر ہے گورنمنٹ جو ہے سیولین سپرمیسی کی کوشش کر رہی ہے، تو آپ کو چاہیے ان کو سپورٹ کریں. تو اب آپ ان کو سپورٹ کرنے کے بعد کے بجائے آپ نے نئی باتیں شروع کر دی. جاوید چودھری صاحب آپ بھی عجیب باتیں کر رہے ہیں. مطلب سیولین سپریمیسی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ فوج کی تصدیق کرنا، فیصلہ پہلے اگری کر لینا اور پھر اس کے بعد مکر جانا. یہ کون سی سیولین سپریمیسی ہوتی ہے؟ انہوں نے ابھی خلائی مخلوق نہیں کہا، یاد رکھیں، کسی اور کو ٹھہرانا. جی انہوں نے خلائی مخلوق نہیں کہا ابھی تک، اور نہ ہی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا ابھی تک. نہیں تو پھر اچھا دیکھیں نا، دو فریق ہے نا اس میں، ایک فوج ہے ایک پرائم منسٹر ہے. آپ اگر ہم کہتے ہیں کہ دونوں کی غلطی نہیں ہے تو پھر یہ میس ہوا کیوں ہے؟ اگر دونوں کی غلطی نہیں ہے تو ایک کی تو غلطی ہے. اس میں کوئی بھی نہیں ڈینائی کر رہا کہ پرائم منسٹر کا رائٹ ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اپوائنٹ کرنے کا، مان لیا بات. لیکن رائٹ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ میس کریں کہ پہلے آپ ایگری کر لیں اور پھر مکر جائیں. آپ یہ کون سا رائٹ ہوتا ہے؟ آپ کو اعتراض میس کرنے پہ باقی کسی چیز پہ نہیں ہے. اور ویسے سوال یہ بھی ہے کہ آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ پرائم منسٹر اس میں غلط ہے؟ تو آپ بتا دیں.
یہ بتا دیں کہ کون علی صاحب سے پوچھیں، یہ کہہ دیں کہ جی فیصلہ ہوا نہیں تھا، علی صاحب یہ بیسیکلی ایک آرگومنٹ کل سے یہ بتا دیں نا. جی رکیے گا زبیر صاحب، جی میں پوچھ رہا تھا علی صاحب سے. علی صاحب ایک آرگومنٹ کل سے کریٹ ہو رہا ہے کہ سب چیزیں سموتھ چل رہی تھی اور پرائم منسٹر صاحب کو پہلے کانفیڈنس میں لایا گیا، پھر اس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری ہوئی، پریس ریلیز جاری ہونے کے بس 6 تاریخ کو آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، 7 تاریخ کو آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، 8 تاریخ کو آپ کو کوئی اعتراض ہوا. تو یہ کون ہے جنہوں نے اعتراض پیدا کر دیا سر؟ تھینک یو جاوید بھائی. سب سے پہلے آج میں کیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا؟ آج میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا ہمارے پرائم ٹائم میں ہمارے جتنے اینکرز ہیں، باشمول آپ یہاں بڑے اینکر ہیں، آج مذمت کریں گے جو مریم نے الفاظ استعمال کیے. سر اسی بھی کر رہے ہیں؟ نہیں مذمت کریں گے. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کی ایک باپردہ خاتون کے بارے میں باتیں ہوئیں، اور جو ویسے کیونکہ اٹ آل رنز ان دا بلڈ، ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ یہ دیکھ لیں نواز شریف صاحب کا جو پوری سیاست ہے، چاہے وہ خواتین کو اوپر سیاست، جو خواتین سیاست میں نہیں تھیں، جو تھیں ان کے خلاف، جیسے بے نظیر بھٹو، مولانا سمیع الحق کا مجھے کیس یاد ہے، ان کے خلاف ایک میڈم طاہرہ کو کھڑا کر دیا گیا تھا. اس کے بعد جمائمہ کے خلاف کیسز کیے گئے تھے. ریحام کا آپ کو کتاب کے اوپر کتنا ایشو بنایا گیا تھا. اس کے بعد مذہب کی سیاست، یہودی لابی، کسی کو قادیانی قرار دے دیتے ہیں، اور اب آ کے انہوں نے دوبارہ وہی رول پلے کیا ہے. شرم آنی چاہیے. شہباز گل صاحب نے آپ کو پتا کیا کہا؟ بالکل شہباز گل صاحب نے، مجھے ایک بات بتائیں، آپ سیاسی لیڈر ہے نا، خاتون ہے، آپ نے انہوں نے جب کہہ دیا کہ یہ سیاست کی چڑیل ہیں، اب خود بات بتائیں، کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جاوید بھائی کہ ایک بندہ آپ کو باؤنسر کرائی جا رہا ہے، آپ کے خاندان کے نہیں، آپ کے خاندان نہیں، دیکھیں کس نے مذمت کی؟ مریم صاحبہ کے الفاظ جاوید بھائی مذمت کس نے کیا؟ مذمت کس نے کیا؟ غلط ہونا چاہیے، آپ کو کلیئر کٹ سب کو مذمت کرنی چاہیے تھی. یہ اس طرح کا اگر اس چیز پہ آپ مذمت نہیں کریں گے، آپ ان سے تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں اور آپ غائب ہو گئے ہیں، آپ تو آپ بھی تو ہم پہ ہمارے مورل اس کے اوپر بات کرتے ہیں نا. آج آپ پہ بھی مورل ڈیوٹی ہے کہ سارے اینکرز پہ، سارے میڈیا پہ، کہ وہ اٹھے اور اس کی مذمت کریں کھلے الفاظ کے اندر. کہ آپ اٹھتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے مذہب چیلنج کرتے ہیں، آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. آپ ہوتے کون ہیں اس طرح کی بات؟ آپ سیاست کریں نا، ہم کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ، پوری طرح کھیلتے ہیں. اب آپ اس طرح کریں گے تو سر پہ ٹٹ فور ٹیٹ ہوگا، شاید اس سے بھی زیادہ ہو. زبیر صاحب ویسے یہ چیز ان کی درست ہے کہ سیاست کو اس لیول تک نہیں جانا چاہیے، اور اگر فرض کریں آپ کا، کیونکہ مریم صاحبہ نے بات کی نہیں لیکن پورا ملک سمجھتا ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، اور اگر مقصد خاتون اول تھی تو میرا خیال ہے آپ کو نہیں، ایک خاتون کو دوسری خاتون کے بارے میں یہ نہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صداقت عباسی صاحب نے ابھی 8 بجے کے پروگرام میں، کامران شاہد کے ساتھ میں تھا، انہوں نے کنفرم کیا کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ جلسہ سازی کرتے تو اس میں مذہب کا عنصر اس میں سب سے زیادہ شامل ہوتا ہے. تو اب مطلب عمران خان تو کیسے استعمال کرتے؟ تو آپ بتا دیں، کلیریفائی کر دیں. کلثوم نواز نے پیچھے تحریک چلائی نواز شریف کے، آج تک کوئی بات سنی ہے؟ آپ کس طرح، آپ زبیر بھائی ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ سازی کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے ہاتھ باندھ کے کہ جو لیڈر نے فرما دیا، علی ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں سیکنڈ کرنا ہے. آپ جیسے لوگوں کو تو آپ دو ڈیفرنٹ چیزوں میں مکس کر رہے ہیں. چلے ایک دفعہ بات کرتے ہیں، آپ کر لیں پھر میں بات کرتا ہوں. ہم اپنی ماں بہن کے بارے میں یہ باتیں کریں گے؟ ایک بندہ کہتا ہے یہ کہ نعبد و ایاک نستعین سے وہ شروع کرتا ہے اپنی بات، اور آپ اسے یہ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں، کبھی اسے یہودی لابی بنا دیتے ہیں. مطلب یہ تو شرمناک ہے نا. اس سے گھٹی اور غلیظ بات کیا ہو سکتی ہے؟ سیدھے الفاظ زبیر صاحب جواب دیجئے. یا میں سیدھے الفاظ میں بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، اور جس کی صداقت عباسی صاحب نے بھی کنفرمیشن کی ہے آج کامران شاہد کے پروگرام میں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار کو اس لیے لگایا ہے، کوئی صاحب بھی دیکھیں نا، ہم فیصلہ سازی کی بات کر رہے ہیں، ہم تنقید نہیں کر رہے کسی کو. سر مشورہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ میاں نواز شریف صاحب دیکھیں نا، وہ بھی اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ مشورہ کرتے تھے. میاں نواز شریف صاحب ایون مریم نواز صاحبہ کے ساتھ مشورہ کرتے، آج بھی کرتے ہیں. ایک اور چیز ہے جاوید چودھری صاحب، مشورہ کرنا، مشورہ ضرور کریں، اپنے بچوں سے کریں، جس سے بھی کرنا ہے کریں، اپنے کولیگز کے ساتھ کریں، لیکن اگر وہ بن جائے بون آف کنٹینشن تو پھر ایک مسئلہ ہے نا پاکستان کے لیے. ہم پاکستان میں بڑے فیصلوں کی بات کر رہے ہیں. لیبل لگانے لگ جائیں گے تو بون آف کنٹینشن بنے نا. تو اچھا آپ بتا دیں کیوں بنا تھا؟
ہمارا تھا ووٹ کو مریم نواز کرتی آپ بتا دیں. ہماری جنگ ہے پاور کی, ہمارا لیڈر ابھی ہم بڑے اچھے لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں. علی آپ بتا دیں کیوں بون آف کنٹینشن پرسنل اٹیکس کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ بتا دینا, ہماری وضاحت کر دینا, ہمیں کلیریفائی کر دیں کہ کس وجہ سے بنا تھا, کس کے کہنے پر رکوایا ہو رہا ہے وہاں پہ. نہیں وہ ٹھیک ہے, کسی کے کہنے پہ بھی رکوایا جا سکتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جادو ٹھونا جو ہے کس کے کہنے پر بھائی, کیا مطلب ہے؟ جب آپ بیسک, جب ثبوت کی کیا بات ہے, مطلب بیسک انفارمیشن آپ علی بیٹھے نا آپ جو مرضی کا مطلب لیں, کیا یہ بات کہنی بنتی ہے؟ میں تو صرف یہ سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے. اچھا چلے جی زبیر اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں, بڑے آرام سے بات کرتے ہیں, آپ جو سوال پوچھیں گے میں جواب دوں گا اور اچھے انداز میں دوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی مجھے یہ بتا دے کہ 6 اکتوبر کو جب وہ آئے نوٹیفیکیشن تو کس کے کہنے پر رکوایا, آپ بتا دیں. چلیں اب آپ رکیے گا, جواب لینے دیں سر, کس کے کہنے پر. اب دیکھیں نا, یہ بات کرتے ہیں, یہ پہلے بھی یہ کر سکتے تھے نا, یہ بیچارے مریم کو اس کو سیف گارڈ کر رہے ہیں کہ اس نے غلط بات کر دی. آپ جواب دینا, آپ ادھر ادھر نہ جائیں نا, یہ کیا بات ہوئی آپ اس کو سے, اور صداقت بھائی آپ جواب دینا, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. آپ ہماری پروگیٹو کس کا ہے؟ پرائم منسٹر عمران خان کا ہے. پرائم منسٹر عمران خان سمجھتے ہیں ان سے مشورہ نہیں کیا گیا, انہوں نے کہا یہ مشورہ ہونا چاہیے, جو پروسیجر ہے آئین کے اندر 3 نام بھیجے جائیں گے, اس میں سے ایک نام چوز کریں گے, اور اسی طرح ہم نے کہا کیا گیا اور اس طرح ہوا ہے. اس پہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے جو ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں, سول سپرمیسی کی بات کرتے ہیں. اگر میں پیچھے چلا جاؤں, اور آپ جو کہہ رہے تھے پاکستان بدنام ہوا ہے, زبیر بھائی مجھے تو لگتا ہے کوئی آپ کی میموری اسی پر رہے, ابھی کیا ہوا علی, ڈان لیگ سے پاکستان کی عزت ہوئی ٹریک کر جاتے ہیں. بمبے جو بندے پاکستان سے کشمیر جا کے سوسائڈل بمبنگ کرتے ہیں, جب نواز شریف نے کہا تھا کہ پاکستان کی عزت ہوئی تھی کہ انسٹیٹیوشن, آپ ایک منٹ آپ انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کا نام لے کے نیم شیمنگ کرتے ہیں, وہ باقی بات آپ جنرل باجوہ کا نام لے کے نیم شیمنگ کرتے ہیں, جنرل فیض کا نام لے کے نیم شیمنگ کرتے ہیں. میں آپ کی بات آپ نے پاکستان کی عزت میں بات کر لوں, کہ افغان ایمبیسیڈر کی بیٹی یا خود اپنی مرضی سے گھوم پھر رہی ہوتی ہے, جاوید چودھری صاحب اس سے مریم اٹھ کے کہتی ہے ہم ایک ایشو کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے کلیریفائی کیا, میرا سوال پاکستان کی عزت ہوتی ہے. ایک دن کے اندر آپ کے پاکستان کی عزت کا سٹینڈرڈ بڑھی دو, یو ٹرن ہوا ہے. آپ کو زبیر صاحب کو جواب دینا. جی زبیر صاحب فرمائیے گا. میں یہ کہہ رہا تھا علی سے, دیکھیں ہم سب ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہوں میں, لیکن اگر ایک ایشو کو اسی ایشو تک رکھے نا, انہوں نے کلیریفائی کیا کہ ان کا رائٹ تھا, یہ تھا, کوئی ان سے ڈینائی نہیں کر رہا کہ ان کا رائٹ نہیں تھا. سو لیٹس ناٹ گیٹ ہائپر اباؤٹ اٹ. دا کوسچن از کہ پھر میں ڈوگر صاحب کی بات ایگری کروں یا فواد چودھری کی, یا آپ کی, آپ بتا دیں. کیا فواد ڈوگر نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر کو یہ احساس ہوا کہ وہ فیض حمید صاحب کو, جنرل فیض, سوال کرنا دیں, آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب نے ٹیلی ویژن پہ کہا تھا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا, تو آپ نے اس وقت تو نہیں ان سے پوچھا تھا کہ کس کے کہنے پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ تو اچھی بات ہے نا سر, اگر ایک پرائم منسٹر اپنی اتھارٹی منوانا چاہتا ہے تو میرا خیال آپ کو خوش ہونا چاہیے. نہیں خوش ہونا چاہیے, اس میں یہ تو نہیں تھا کہ غلام اسحاق سے وہ کچھ ایگری کر کے واپس ہو رہے تھے. یہاں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک چیز اگر وینسڈے کو 2 بجے آئی اور پرائم منسٹر کی رضامندی سے آئی, اس کے بعد پرائم منسٹر جب بیک آؤٹ کرتے تو چلو بیک آؤٹ کر لیا, وینسڈے کو سالو کر لیتے, تھرسڈے کو کر لیتے, فرائیڈے کو کر لیتے. آپ کو احساس ہے کہ کتنے یہ ٹائم کا واقعی ایشو, یہ 7 دن نہیں ہونے چاہیے. بریک کے بعد آج یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان میاں نواز شریف صاحب نہیں بن سکتے, اور کچھ بھی میں بلکہ واپسی بھی آپ کو ایک کلپ بھی سناؤں گا, چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. علی نواز صاحب, ایک مریم صاحبہ کا ایک آپ کو 60 سناؤں گا. مریم صاحبہ نے آج کہا ہے کہ عمران خان صاحب میاں نواز شریف بننا چاہتے ہیں لیکن بن نہیں سکیں گے. وہ ملاحظہ کریں. آپ کو نواز شریف بننے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے کے لیے آپ کو جیلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, آپ کو اٹک قلعے میں جانا پڑتا ہے, آپ کو جلا وطنی برداشت کرنی پڑتی ہے, آپ کو جھوٹے کیسز برداشت کرنے پڑتے ہیں, آپ کو جھوٹی سزائیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, آپ کو جیلوں میں جانا پڑتا ہے. علی صاحب میرا خیال یہ ہے کہ مریم صاحبہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ یہ جو ووٹ کو عزت دو کی کوشش کر رہے ہیں نا, آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اچھا یہ کہتی, میں اس کی بات کو ایگری کر لیتا. جاوید بھائی بالکل ٹھیک بات ہے, انہوں نے ان کا ایک سٹینس ہے,
اور وہ یہ کہتی ہیں دیکھیں ہم کھڑے ہیں نا, ہم نے کہا ووٹ کو عزت دو, ہم نے کہا سول سپرمیسی ہونی چاہیے. عمران خان تم سے لاکھ میرے اعتراض ہے, پر آج تم نے سٹینڈ لیے, ہم تمہارے پیچھے کھڑے, پھر میں مانتا کہ ہاں جی یہ دل سے بات کر رہی ہیں. ویسے عمران خان صاحب نے سٹینڈ لیا, سٹینڈ ہے نا, اپنی سپرمیسی منوائی ہے نا, اور کیا کیا ہے جاوید بھائی, سمپل سی بات ہے. آپ کبھی بات ادھر سے گھمائیں یا ادھر سے گھمائیں, ایک چیز کی مشاورت نہیں ہوئی, انہیں کہا گیا جو پروسیجر ہے آئین کے اندر وہ لایا جائے, فالو کیا جائے, اور وہ فالو ہوا, اس میں بات ختم ہو گئی. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے نا کہ ڈان لیگ پرویز رشید نے کر دی ہے, وہ طارق فاطمی کا استعفیٰ لے لو اور مجھے باہر جانے دو, اس طرح ہم تو نہیں ہے. ہم تو 24 سال سٹرگل کر کے آئے ہیں, اور ہم نے صرف اپنے اوپر کیسز نہیں, جمائمہ کے اوپر بھی کیسز ہوئے, جمائمہ کے. اور یہ جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کس کس طرح کے لقبات, انہیں یہودی لابی کہا گیا, کس کس طالبان خان کہا گیا. آپ نے کیا دیکھا ہے, جنرل جیلانی سے لے کے اور آپ یہ دیکھیں ان کی پرورش ہوئی کیا ہے, اور یہ آ کے کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے مشکل ٹائم دیکھا گیا, آئے سیاست میں جو کونسلر نہیں بن سکتے تھے ان کو اٹھا کے وزیر بنا دیا گیا, جو وزیر نہیں بن سکتے تھے چیف منسٹر بنا دیا گیا, چیف منسٹر فارغ ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. اور جب مشکل ٹائم آیا کہ آپ کو کس چیز کے لیے وزیر اعظم بنایا, کیونکہ آپ نے جنیجو کی پیٹھ پہ خنجر گھونپا تھا, آپ نے تو سارے جمہوری عمل کو ہمیشہ ڈچ کرتے آئے ہیں, آپ نے سی او ڈی کیا اور کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ چلے گئے. جب بھی آزمائش کا وقت آیا آپ ڈیل کر کے پورے خاندان سمیت باہر بھاگ گئے. یہ آزمائشیں دیکھی ہیں آپ نے ایون فیلڈ کمایا, آپ نے قطری دوستی کمائی, اپنی رشتہ داری بڑھائی, یہ ضرور کمایا آپ نے, بٹ آپ نے پاکستان کو کیا دیا؟ ہم تو کہہ رہے ہیں ہم نے 24 سال جاوید بھائی 24 سال اسی پاکستان میں رہے, ہم کچھ بھی نہیں تھے, شوکت خانم دیا, ہم کچھ بھی نہیں تھے, نمل یونیورسٹی دی, ہم کچھ بھی نہیں تھے, شوکت خانم 2 دیا. اچھا ویسے زبیر صاحب کی طرف جانا, لیکن تھوڑا سا ہسٹری کو میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن جن لوگوں نے جمائمہ پہ کیس بنائے تھے یا جمائمہ کے خلاف بات کرتے تھے ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ آپ کی کابینہ میں اس وقت موجود ہیں. یہ تو پھر ہمارا بڑا دل ہے نا کہ ہم معاف کر دیتے ہیں, ہم تو ان لوگوں کو بھی معاف کر دیں, ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں بالکل معافی ہے, تمہیں پیسے واپس کر دو, پیسے عمران خان کے نہیں پاکستانی عوام معافی کے لیے ضروری ہے کہ کیبنٹ کا حصہ بنے. نہیں, دوسری چیز کیا ہے, کیا عمران خان ان کے پاس گیا کہ وہ عمران خان کے پاس آئے؟ Try to understand one thing. یہ بھی آپ کا خیال ہے کہ یہ بھی اگر عمران خان کے پاس آ جائیں تو آپ عمران خان کے پاس نہیں آ جائیں, ہم نے کہا ہماری کوئی پرسنل لڑائی زبیر صاحب آپ جو 25 ارب کے شہباز شریف کے خلاف کیسز ہیں جو صرف نیب کے اندر. زبیر صاحب کو جواب دینا. جی زبیر صاحب فرمائیے. تھوڑا سا ریلیکس کریں. جی زبیر علی تھوڑا سا ریلیکس کریں, آئی کین انڈرسٹینڈ یور فیلنگز. زبیر آج ہی تو ریلیکس ہے. یہ پہلی حکومت ہے جاوید چودھری صاحب, پہلی حکومت ہے جس میں جب بحث ہوتی ہے ٹاک شوز میں تو سن 80 پہنچ جاتے ہیں, اپنے 3 سال کی بات نہیں کرتے, کبھی بھی نہیں بات کرتے. وہ جی اس نے یہ کیا تھا, وہ جی جنرل جیلانی نے یہ کیا تھا, پھر انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا. کنہوں نے بتا دیا ذرا مجھے بتا دیں, نام لینا, کون سے انسٹیٹیوشن نے بنایا تھا لینا, اور کس کا نام لوں, نام تو لے رہے ہیں, کس نے کون سے انسٹیٹیوشن نے بنایا تھا؟ مریم کی تصویر کرنا چھوڑ دینا زبیر بھائی. میں پوچھ رہا ہوں نا, مجھے نہیں سمجھ, آپ کو بھی اور نام سنائی نہیں دیتا. جی زبیر صاحب. نہیں اب مجھے تو نہیں پتا کون سے انسٹیٹیوشن نے ان کو وزیر اعظم بنایا تھا. فوج نے سمجھ آئی, فوج نے بنایا تھا. دیکھا اب تجزیق کون کر رہا ہے فوج کی, اب تزیق فوج کی کون کر رہا ہے؟ بات انہیں کلیئر کر لی ہے. میرا خیال ہے آپ کو جو ہے اپنا کام چھوڑ کے فوج یہ سب کرتی رہی ہے, پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے گنوایا تھا, اور سارا ان کے اوپر یہ مطلب. اب پھر ہمیں کہتے ہیں کہ فوج کی تزیق ہم کرتے ہیں. اب فوج کی تزیق کون کر رہا ہے؟ لائیو پروگرام میں بیٹھ کے علی امان صاحب آرمی اسٹاف ڈکٹیٹر بنے گا تو یہ عمران خان تھا جس نے, لیکن ابھی بھی نہیں چھوڑتے فوج, باہر بیٹھے ہوئے تھے. آپ اگر رول میں آئیں گے, آپ پریزیڈنٹ بنیں گے, پرائم منسٹر بنیں گے ایز اے ڈکٹیٹر, تو آپ کو ہسٹری بھی یاد رکھے گی اور ہسٹری یاد کرائی بھی جائے گی. اچھا زبیر صاحب, اس میں انسلٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہے, یہ تو تاریخ بتائیے. ویسے انہوں نے علی نواز اعوان صاحب نے صرف تاریخ تک رہے ہیں آپ. اب ویسے سوال یہ پھر وہی دوبارہ سوال کہ جب یہ ایشو یہ تھا کہ ایک سمری کا ایشو ہے, کوئی مینجمنٹ ڈیلے ہے, ایک پروسیس کو فالو نہیں کیا گیا,
آپ اگر اس پہ رہتے تو آج یہ شوز اس ٹائپ کے نہ ہو رہے ہوتے. میرا خیال مریم صاحبہ کو یہ ایک خاتون خانہ ہے, وہ سیاست میں بھی نہیں ہے, ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر وہ نہ کرتے جاوید چودھری صاحب لیٹ می کلیریفائی دی فیکٹس. ایک تو مجھے پتہ ہے پروگرام کرنے میں بالکل مزہ نہیں آ رہا, بیکاز میں بات کرنا شروع کرتا ہوں تو وہ شروع ہو جاتے ہیں, میں بات کرنا میں اب آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ اس پر پروگرام نہیں ہونے چاہیے. آپ بات کریں, زبیر صاحب بات مکمل کریں. آپ وینسڈے کو نہیں ہوا, تھرسڈے کو نہیں ہوا, فرائیڈے کو نہیں ڈسکشن ہوئی, آپ گواہ ہیں نا, آپ خود الیکٹرانک میڈیا پر ہیں. سیٹرڈے کو نہیں ہوا, سنڈے کو نہیں ہوا, منڈے کو نہیں ہوا. کب ہوا؟ جب فواد چودھری صاحب آئے کابینہ کی میٹنگ کے بعد اور انہوں نے یہ اپنا تجزیہ پیش کیا کہ کابینہ کی میٹنگ میں پرائم منسٹر نے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں کابینہ کو اعتماد میں لیا اور انہوں نے وہ جو چیزیں کہیں. کل شام فرسٹ ٹائم الیکٹرانک میڈیا پکڈ اٹ اپ. نہ ہم نے کچھ کہا تھا. تو پہلے تو آپ پہلے تو ریکارڈ کی درستی کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں صحیح کر سکتے. ابھی نیب چیف کی ایکسٹینشن میں پھنس گئے. 2 سال پہلے جو چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن تھی اس میں پھنس گئے تھے. مطلب آپ نے تماشا دیکھا تھا, آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے, کوئی چھوٹے ووٹے کسی کی نہیں ہو رہی ہے. پہلے ایک نوٹیفیکیشن, پھر دوسرا نوٹیفیکیشن, پھر بتایا جا رہا ہے کہ نہیں پریزیڈنٹ کرتا ہے. اگر جس حکومت کو یہ نہ پتا ہو کہ نوٹیفیکیشن پرائم منسٹر نے ایشو کرنا ہے یا پریزیڈنٹ نے ایشو کرنا ہے, اس کی ورڈنگز کیا ہونی چاہیے. یہ اتنے نااہل اور اتنے انکمپٹنٹ اور لیک آف کیپیسٹی ہے کہ ان کو بیسکس نہیں پتا. ابھی نیب چیئرمین کے ایکسٹینشن میں پھنس گئے, اس کا نہیں نوٹیفیکیشن ہو رہا. مطلب ابھی کیا مزاق ہے, یہ حکومت ہے کیا؟ جو فیلئر ہے یہ گورنمنٹ کا نہیں ہوتا, یہ بیوروکریٹک فیلئر ہوتا ہے یا پروٹوکول کا فیلئر ہوتا ہے جو لوگ بتاتے نہیں. تو ہم کس کے پاس جائیں؟ جب میاں نواز شریف ارجنٹینا کی حکومت سے جا کے ایسی دھماکتے ہوئی تھی, آپ کو یاد ہی نہیں, آپ تصور نہیں. سر ہم آج کی بات کر رہے ہیں, آپ پلیز اس میں نہ جائیں نا. نیب چیئرمین کی ایکسٹینشن ان سے پوچھیں کیوں پھنسا ہوا ہے, کیا تماشا لگایا ہوا ہے, کنٹری ہے کیا ہے؟ وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ابھی تک. یہ بات بیوروکریسی کس کے انڈر ہے؟ ہمارے انڈر ہے, اپوزیشن کے انڈر ہے, حکومت کے انڈر ہے. اگر نہیں 7 تو ایف بی آر چیئرمین چینج کر چکے ہیں, پتہ نہیں 6 آئی جی پنجاب چینج کر چکے ہیں, کتنے منسٹریز چینج کر چکے ہیں. کون سی پوزیشن ہے جو انہوں نے ٹھہرنے دی ہے؟ تو اس میں ہمارا قصور ہے. اگر آپ سے کام نہیں ہوتا, مطلب یہ تو پورا کا پورا ڈیزاسٹر ہے, تماشا بنا ہوا ہے. بالکل صحیح. ویسے ایک ایکسٹینشن ایسی بھی ہوئی ہے, ویسے زبیر صاحب نیب چیئرمین کا پوچھے نا, انکنڈیشنل ہوئی ہے, وہ فورر ہو گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بیسیکلی آپ کی مدد لینی چاہیے, آپ کو اس سے زیادہ اندازہ ہے کہ کیسے کام کرنا چاہیے. ہمارے سے مدد مانگ لیں. نیب چیئرمین کا علی سے پوچھے نا, 1980 میں نہ جائیں, ابھی کا بتائیں نیب چیئرمین کی ایکسٹینشن میں کیا پھنس گیا, اب نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا. بالکل صحیح. آپ نے ایک ویلڈ نقطہ اٹھایا, ابھی علی صاحب سے میں پوچھوں گا, لیکن اس سے پہلے بریک کے بعد دوبارہ حضرت. پروگرام میں دوبارہ خوش آؤں گے. علی صاحب یہ سارے نوٹیفیکیشن آپ کے کیوں رک جاتے ہیں ابھی تک؟ چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کا ایشو تھا, دیکھیں اتنے دنوں سے ایشو بنا ہوا, پہلے سوشل میڈیا پہ چلتا رہا, آپ نے کل سے اس کو جو ریگولر میڈیا اس پہ بھی لے آئے ہیں آپ. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب تک یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے اور اس کی عزت اور تکریم ہونی چاہیے, اور یہ آخری ادارہ ہے جس کے اوپر عوام کو بہت ٹرسٹ ہے. تو آپ کو احساس کیوں نہیں ہوتا؟ میں بتا دیتا ہوں 2-3 چیزیں. ایک, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہوتی ہیں, بیوروکریٹک لوپ ہولز ہوتے ہیں, اس میں مسائل ہوتے ہیں, پر یہ ہماری گورنمنٹ پہ اگر وہ ہمارے نیچے کام کریں تو ایفیکٹ تو ہمیں آتا ہے اور بلیم بھی ہمیں آئے گا. اس کو ایکسیپٹیبل ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک بات. دوسری, زبیر بھائی نے یہ بات کی کہ ہمیں شاید ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. دیکھیں ملک چلانا, اس میں مسائل آتے ہیں, ہم اس کا کوئی بلیم آتا ہے, ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. ان سے تو اپنی پارٹی نہیں چلتی. اب یہ دیکھیں 7 بندے جاتے ہیں قرآن پہ حلف لیتے ہیں, ہم نے ووٹ دینا ہے. خواجہ آصف کہتے ہیں جی پرویز رشید صاحب بتائیں نا, یہی بات ہوئی تھی نا, ووٹ دینا ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں, دیتے ہیں, ساری پارٹی دے دیتی ہے. ادھر سے مریم اٹھتی کہتی میں تو اس گناہ میں شریک ہی نہیں تھی. یہ ایک پارٹی کے اندر کے حالات بتا رہا ہوں, ڈفرنس آف اوپینین ہے. پھر ایک پارٹی کی اس طرح, وہ اورنگزیب کے 4, آپ کو ہسٹری آپ سے زیادہ کون جانتا ہے, وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے, آپ کو یاد ہے نا. تو انہوں نے لڑائی سے دور کر دیا, انہوں نے ہفتے رکھ لیے ہیں, 1 ہفتہ مریم کا, 1 ہفتہ شہباز شریف کا اور 1 ہفتہ حمزہ شہباز کا. جو لوگ اپنی پارٹی نہیں چلا سکتے, اپنی لیڈرشپ کا متعین نہیں کر سکتے, وہ دوسروں کی کیپیسٹی پہ بات کر رہے ہیں. خدا را, اب آ جاتے مولانا فضل الرحمان پہ.
مولانا ہم ایک ٹرمینالوجی خان صاحب بڑی یوز کرتے ہوتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے، ریلو کٹے. آپ کو پتا ہے نا یہ مولانا فضل الرحمان صاحب سیاست کے ریلو کٹے ہیں. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں ایک سیاسی جماعت ہے تو ریلو کٹے کون ہوتا ہے؟ غلط بات نہیں، ٹرمینالوجی ہے، ٹرمینالوجی ہے. کیا ٹرمینالوجی ہے؟ لیکن نہیں، آپ کے بارے میں دیکھیں ریلو کٹے کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں آج مریم صاحبہ نے کہا ہے نا، مریم صاحبہ نے کہا آپ کو برا لگا. مجھے ایک بات بتائیں، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، برا لگے. آپ مریم کی بات کو ریلو کٹے سے کمپیئر کر رہے ہیں. آپ کسی مریم کی بات سیاسی قیادت جب آپ ایسا کہیں گے تو ادھر سے بھی ریئیکشن آئے گا. میرا طالبان خان وہ ہمیں کہتے ہیں، ایک طرف ہمیں وہ کیا نام ہے ان کا مولانا فضل الرحمان صاحب یہودی لابی ہمیں کہتے ہیں، وہ آپ کو ایکسیپٹیبل ہے؟ یہ بات کریں گے آپ کی کیبنٹ کے اندر اتنے بڑے ریلو کٹے ہیں. نہیں، آپ کو وہ ایکسیپٹیبل ہے، اس کی آپ مذمت نہیں کرتے ہیں. مذمت آپ یہ کہہ رہے ہیں مولانا فضل، یہی مولانا آپ سے زیادہ ہسٹری کون جاتا ہے؟ جمعیت علماء ہند 1980 پاکستان بننے کے خلاف، پاکستان بننے کے خلاف، قائد اعظم کے خلاف فتوے. اس طرح نہیں ہوتا. 2 منٹ دیجیے گا. پاکستان بننے کے خلاف 1988 میں بے نظیر کے بارے میں کہتے ہیں عورت کی حکمرانی ناجائز ہے، اس کی کسی نے مذمت نہیں کی. اس کے بعد آپ کہتے ہیں مشرف ڈکٹیٹر ہے، اس کی مرضی کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں نواز شریف چور ہے، پارٹی وہی ہے جس میں سوادی صاحب آئے ہیں. یہ پھر پوائنٹ سکورنگ کے لیے اچھی بات ہے. ہسٹری ہے نا، ہسٹری جو ہے وہ اسی طرح. میں اپنا پوائنٹ پروف کر رہا ہوں، آپ مجھے کر لینے دیں گے تو مہربانی ہوگی. یہی مولانا فضل جب ہم دھرنا دے رہے تھے، ان کی تقریر اس وہ والی بھی چلائیں کہ 5 سال ہیں، 5 سال دینے چاہیے، 5 سال کے بغیر یہ ان لوگوں کے خلاف پولیس ایکشن ہونا چاہیے جو ریاست کو چیلنج کرتے ہیں. آج تو ان کو مطلب مجھے تو خوشی ہوئی، ان کے دل کے اندر سے فوج کی محبت نکلی، ان کے دل کے اندر سے جو بغض تھا وہ نکلا. معاملے میں سارے ویسے ایک ہیں، پورا پاکستان. واقعی یہ بات حقیقت ہے، جو حقیقت ہے حقیقت. بالکل. یہ جو گناہ کس کے بارے میں بات ہوئی؟ زبیر صاحب یہ خلائی مخلوق کس کو؟ زبیر صاحب یہ مسئلہ یہ کہ علی صاحب کا یہ ایک آرگومنٹ ہے کہ چپ ہوں گے تو میں جواب دوں گا. ہوتے ہیں وہ ہیں اور وہ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں. دیکھ نہیں، میں نے سوال ان سے یہ پوچھا تھا، انہوں نے مولانا فضل الرحمان اور اس سے پہلے پی ایم ایل این کی جو اندرونی جھگڑے ہیں، میں نے پوچھا تھا کہ نیب چیئرمین کی ایکسٹینشن میں کیا مسائل ہیں، اور جواب انہوں نے دیا ہے کہ ایک ہفتہ بندہ ہوا ہے حمزہ کا، ایک مریم کا، ایک شہباز شریف کا، اور جو جمعیت علماء ہند تھی اس نے پاکستان کی مخالفت کیسے کی تھی. یہ نیب چیئرمین کی ایکسٹینشن اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے. نہیں، اب سوال یہ ہے ویسے زبیر صاحب، مطلب یہ اس وجہ سے آپ نیب چیئرمین کی ایکسٹینشن نہیں کر رہے کہ ہمارے اندرونی جب جھگڑے ختم ہوں گے تو آپ کو پھر موقع ملے گا، آپ نیب چیئرمین کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے. بڑی عجیب سی بات ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آئے دونوں ریلیشن شپ. اور آپ چلے گئے پاکستان بننے سے پہلے جمعیت علماء ہند کچھ نہیں کر سکتے. آپ تو چاہتے تھے کہ ایکسٹینشن ہو ہی نہ، آپ تو چلتے تھے کہ آپ قمرالزمان چودھری جیسا نیب چیئرمین لے آئے. نہیں یار، ایک کویسچن ڈیفرنٹ ہے بھائی. وہ آپ کی وش پہ تو ہم نہیں کریں گے نا. یہ بھی یہی لے کے آئے ہیں سر، ان کو بھی یہی لے کر آئے ہیں. نوٹیفیکیشن آپ کا کام نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم آپ کے پر قطر دیں گے. یہ تو ان کا اتنا ماضی، ان کے تو مطلب بندہ کیا بات کرے ان کے ساتھ. جی زبیر صاحب، ماضی کی بات نہیں، حال کی بات کر رہا ہوں. حال میں آپ کہہ رہے ہیں حال تو بے حال ہے، میں نے حال ہی تو بتایا. چیئرمین کی حال ہے کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو کے پیچھے کھڑے. میں آپ سے سوال، آپ حکومت ہیں یار، آپ جواب دیں ہیں. آپ حکومت یہ پوچھتا ہوں نہیں کیے تھے، اور پاکستان میں 10 سے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئے گی دسمبر اور جنوری میں، کیونکہ کوئی ایل این جی آپ کے پاس آپ نے سودے ہی نہیں کیے ہیں جیسے آپ کرتے ہیں. جیسے آپ کا ارادہ ہے کہ جی فرنس آئل پر چلائیں گے اور جیبیں بھریں گے کیونکہ آپ کے وزراء کی کمپنی ہے فرنس آئل پر جو چلتی ہیں، تو اس کا کوئی جواب ہونا چاہیے، یا اس کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندرونی مسائل ہیں. یار وہ دو الگ چیزیں. اگر آپ اندرونی مسائل ہمارے بہت دفعہ ڈسکس ہوتے ہیں، ہم بات بھی کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، جواب دیں ہیں، لیکن آپ حکومت وقت ہیں، آپ اس کو نیب چیئرمین کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن آپ ایسے نہیں ٹال سکتے اتنے آرام سے کہ جی آپ کے اندرونی مسائل ہیں، جمعیت علماء ہند میں یہ مسائل تھے. حال کا ایشو چھوڑ خلاف ہے نا. اب آپ ہم ایل این جی کے نوٹیفیکیشن کی آپ کو کیوں جلدی ہے اتنی؟
کیا مطلب جلدی؟ مجھے کوئی جلدی نہیں، میں ان کی نااہلی پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں. یہ اتنے نااہل ہے کہ ایک ایشو نہیں ہوتا، یہ کر ہی نہیں سکتے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی آپ چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں جلدی نوٹیفکیشن کریں. بھائی جلدی کی بات نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے تو فیصلہ کر لیا نا، انہوں نے آرڈیننس بھی ایشو کر دیا، اس آرڈیننس پر عمل کرنا یا نہیں کرنا؟ ہم ان کی نااہلی بتا رہے ہیں پوری قوم سے، کیوں نہ بتائیں ہم ان کی نااہلی؟ کیوں چھپائیں؟ کیوں نہ بتائیں کہ ایل این جی میں انہوں نے کیا بیڑا غرق کیا ہے؟ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ایک کی سمری آ گئی ہے اور دوسرے کا انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جلد ہو جائے گا. ان کی خواہشات پوری ہو جائیں گی. زبیر صاحب پریشان نہ ہو، خواہشات پوری ہو جائیں گی. چیئرمین نیب صاحب کو نوٹیفکیشن اگلا بیانیہ سوچیں ہوگی، کبھی نہ کبھی تو ہوگی. وقت ختم ہو گیا. آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.